बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइनी तरामीम भी दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर वो जो जुडिशल एक्टिविज़म था उसका भी खात्मा हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर अब पार्लिमान को वो इज्जत और वकार मिल चुका है जो पार्लिमान से 77 सालों से छीना गया था। और वैसे तो ये तब ख़त्म हो गया था कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पार्लिमान को, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को, वकार को इज्जत बख्शी, उसको सुप्रीम इदारा कहा। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पार्लिमान की इज्जत को, उसकी हैसियत को, उसकी कानून साजी को और अरकान पार्लियामेंट को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उनको वो इज्जत दिलवाई, वो इज्जत वापस दिलवाई जो इज्जत हमारी जुडिशरी ने तार तार की हुई थी। उमर अता बंदयाल जैसों की सूरत में, साकब निसार जैसों की सूरत में, आसफ सईद खोसा जैसों की सूरत में, साकब निसार जैसों की सूरत में, गुलजार जैसों की सूरत में, इफ्तिखार चौधरी जैसों की सूरत में, तो वो इज्जत दोबारा दिलवाई गई। अब मैं उन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो अब तक ये रंडी रोना रो रहे थे और कह रहे थे कि जी आईनी तरामीम तो होंगी नहीं, दोनों ऐवानों से नहीं होंगी, ना कौमी असम्बली से होंगी, ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान से होंगी। और बड़े जो है ना, बड़े वसूख से वो ये बात कर रहे थे और वो अब तक ये चूरन बेच रहे थे। और मैं उनको समझा रहा था कि डरे उस वक्त से जब आईनी तरामीम होंगी, आईनी बेंच बनेगा, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमान की खसूसी कमेटी करेगी। ओ नहीं जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब आएंगे, हुकूमत का रास्ता रोक देंगे, आईनी तरामीम जो है वो खटाई में पड़ जाएंगी, इलेक्शंस कलअदम हो जाएंगे और उसके बाद हुकूमत घर चली जाएगी। और सुबह उठे तो पता चला ये ख्वाब था, सुबह उठे तो पता चला ये ख्वाब था। मैं सदके जावां तुहाडी सोच ते कि तुसी ये गल्लां कर रहे सी अपने व्यूज़ वास्ते, अपनी सस्ती रेटिंग के लिए। आप लोगों के ज़हनों के अंदर, लोगों के दिमागों के अंदर आप जिस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, जिस तरह आप गलत बयानी कर रहे थे, जिस तरह आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को आप जैसे लोग मफलूज कर रहे थे और उसके बाद आप जैसे लोग यूट्यूब पर बैठते थे और कहते थे कि जी मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आसिफ गफूर आर्मी चीफ, और सुबह उठे तो पता चला ये ख्वाब था। इसके बाद सर मैं और मजीद जो है इज्जत से बात करूंगा तो फिर कुछ दोस्त माइंड कर जाएंगे ना, तो कुछ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस होती हैं। तो मैं एक बात अपने वाले से एक बात करना चाह रहा हूं। जो लोग मुझे ये बात करते हैं, मैं अपने वाले से एक बात करूंगा और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं किसी हुकूमती वजीर से, किसी हुकूमती MNA से, किसी हुकूमती तर्जुमान से ना तो आज तक 1 रुपया लिया है, ना मैंने आज तक 1 रुपये की कोई करप्शन की है। अगर कोई मुझे लिखता है, अगर अपनी मर्जी और अपनी मंशा से कोई लिखता है कि जी ये ऐसा साफ़ी है, ये फलां है, ये, तो खुशी से लिखे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से नोट पकड़ के प्रोग्राम करने की। मैं तो हक और सच पर खरी बात करता हूँ। मैं इस पार्लिमान के साथ खड़ा हूँ, मैं इस जमहूरी निज़ाम हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो लोग पार्लिमान की इज्जत को, पार्लिमान की कानून साजी को, पार्लिमान की हैसियत को ना सिर्फ अपने पांव तले रोनते हैं बल्कि पार्लिमान को रबड़ स्टैंप बना देते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। मैंने तो आपको बता दिया, दैट्स इट, बात खत्म। आते हैं जी कम टू द पॉइंट। असल मामला क्या है? नए चीफ जस्टिस का मामला और उसके वाले से पार्लिमान की जो खसूसी कमेटी है, दो मामलात मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है उसमें है क्या। फिर उसके बाद आएंगे कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अब इसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने लगा हूं कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पार्लिमान की जो कमेटी है वो फैसला करेगी और कुछ घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि कौन से जो जज हैं, कौन से ऑनरेबल जज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंसूर अली शाह फारग, जस्टिस मुनीब अख्तर फारग, उसके बाद कौन है पीछे? जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। तो सर पहले मैं आपको खबर दे दूं कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी
ہی از ون آف دی موسٹ انڈیپینڈنٹ جج. لائل بندے ہیں, پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ بھی بہت لائل ہیں, اور پارلیمان کو وہ بھی عزت دینے کی بات کرتے ہیں, اور بہت میرٹ کے اوپر یقین رکھنے والے بہت نفیس اور بڑے کھرے انسان ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. تو ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. جسٹس یحییٰ افریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے. جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے. جو آئینی بینچ بنا سپریم کورٹ میں, آئینی بینچ آئینی عدالت میں کیسے کنورٹ ہوگا اس کے اوپر بھی آؤں گا. 2 مہینے بعد جو خبریں آ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انٹری ہوگی, وہ کیسے ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ ولاگ آپ نے لاسٹ تک واچ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو پارلیمان کی کمیٹی ہے جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرے گی, اس میں جو دیگر پارٹیاں قومتی اتحاد کے اندر جو شامل ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, پھر اس کے بعد JUI جو ہے, اس کے بعد PTI, مطلب یہ جو 2 اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, یہ تو اپوزیشن کی ہے نا. اس میں جو حکمران اتحاد ہے, حکومت, اس کے نمائندے پیپلز پارٹی کے, اس کے بعد JUI جو اپوزیشن کی پارٹی ہے, اور PTI. اب یہ جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے یہ فائنلائز ہو گئی ہے. اس میں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں پیپلز پارٹی سے, سید نوید قمر پاکستان پیپلز پارٹی, فاروق ایچ نائک پاکستان پیپلز پارٹی, خواجہ آصف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر, احسن اقبال وفاقی وزیر نون لیگ سے, شائستہ پرویز ملک صاحب کی اہلیہ وہ بھی مسلم لیگ نون سے, اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون نون لیگ سے, کامران مرتضیٰ JUI سے, بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI, صاحبزادہ ویسے سوری میں چیئرمین PTI کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ چیئرمین PTI نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہو گئے, بیرسٹر گوہر بھی ہو گئے, صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل, اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف, فاروق ستار MQM. اب یہ کمیٹی تو بڑی شاندار بنائی گئی ہے, لیکن اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی شخصیت کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا ہے. دیکھیں اس میں حکومت کی اکثریت ہے. اگر میں اس کے نمبرز آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں جی حکومت کی اکثریت مکمل طور پر شو ہو رہی ہے. ایک راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, فاروق ایچ نائک, خواجہ آصف, احسن اقبال, شائستہ پرویز, اعظم نذیر تارڑ, 7 بندے تو یہ بنتے ہیں. پیچھے کامران مرتضیٰ, بیرسٹر گوہر, صاحبزادہ احمد رضا, بیرسٹر علی ظفر, فاروق ستار بھی حکومت کے ساتھ. 8 ووٹ آپ یہ کر لیں, اور باقی جو 3-4 ووٹ ہیں وہ ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان امین الدین خان آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے, اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے. یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ اس کے بعد ہونے کا جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم, زیادہ بھی بہت بھی دیر لگی نا, بہت بھی دیر لگی سر, تو آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ مہینہ لگ جائے گا یا 1.5 مہینہ لگ جائے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی, لیکن 1 مہینے تک اس کام کو بھی فائنلائز کرنا ہے, کیونکہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے جڑی ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے جڑا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیسے جڑا ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا مقصد یہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ دراصل پہلے معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جانے چاہیے. یہ ایک فارمیلٹی ہے جس کو پورا کرنا ہے. دیکھیں یہ جسٹ فارمیلٹی ہے, یہ معاملات جانے ہیں آئینی عدالت میں. دنیا کے اندر 77 ممالک کے, دنیا میں جو 77 ممالک ہیں اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہر صورت بننی ہے. اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوڈ والا بھی معاملہ ہوگا, وہ بھی نکات ہوں گے. پھر اس کے بعد جو پاکستان کی یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا, اور پھر اس میں آرمی چیف کے حوالے سے بھی ہوگا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ کتنی ہوگی. پھر یہ بھی ہوگا کہ جو آئینی عدالت ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس کے جج کی عمر کا تعین ہوگا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے بعد فائز عیسیٰ صاحب جب وہ ابھی تو وہ جا رہے ہیں چونکہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں, تو جیسے وہ واپس آئیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, اور اس کے بعد ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سننے میں آ رہا ہے. اور جسٹس امین الدین خان بہت اپرائٹ جج ہیں,
اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کریں گے اور اس کے وہ سربراہ ہوں گے. دیکھیں نا, سہولت کاری تو ختم. جو پہلے ساسوما کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے, جو ثاقب نثار جیسوں کو مورے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, جو جسٹس آصف سعید کھوسہ جیسے جو جج تھے وہ بھی پولیٹیسائز ہی ہوئے نا. جسٹس گلزار جیسے ججز پولیٹیسائز ہوئے. تو نواز شریف کو نکالنے میں, گیلانی کو نکالنے میں ان جیسے ججز کا ہاتھ تھا. افتخار چودھری جیسے ججز کا, جو چیمبر پالیٹکس کر کے اس کے بعد کس طرح جج بنے, وہ سب کو پتا ہے کہ کون چیمبر سے آیا تھا, کس کو کہاں سے لایا گیا. میں اس کو چھیڑنے نہیں چاہ رہا. احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کا حق مار کے کس کو ثاقب نثار لے کر آیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا. میں نام لوں گا تو سر پھر بات بڑی دور تک جائے گی. تو سب کو پتا ہے کہ آصف سعید کھوسہ اور یہ ثاقب نثار نے جو گھٹ جوڑ بنایا ہوا تھا بندیال جیسوں نے, کہ تو تیرے بعد میں, تو اس کے بعد یہ, تو اس کے بعد فلاں, تو اس کے بعد ٹمکان. سر یہ ریت چلی ہوئی تھی. پاکستان کی جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا جا رہا تھا. اب آتے ہیں جی کم ٹو دا پوائنٹ. جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں 2 درجن سے زائد ترامیم شامل ہیں. پارلیمان کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ کرے گی. کسی ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے. کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے 12 رکنی وہی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تجویز. پھر جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا. آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے. آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا. آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے. آئینی بینچز کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوں گے. آئینی بینچ کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی. چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا. یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے. پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی 4 ارکان سینٹ ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال, مطلب اس کو 3 سال کر دیا گیا. چیف جسٹس کے لیے عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز. آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کسی بھی کیس کو دوسری کیس ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے. ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا. ججز کا تقرر کمیشن کرے گا. چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے. وزیر قانون, اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے. کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا. سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا. مسودے میں آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز جس حد تک ممکن ہو سکے 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا. بڑی زبردست بات ہے. آرٹیکل 48 میں ترمیم تجویز وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت, ٹرائیبیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی. آئینی مسودہ اس کی تجاویز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آخری بات, کون کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں وکلا تحریک چلنے لگی ہے؟ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ تحریک انصاف کے سینئر رہنما پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ رکا تو پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے وکلا بہت بڑا طوفان برپا کر دیں گے. سر جو 2007 کی مجھے یاد ہے کہ جو لائرز موومنٹ تھی جس میں افتخار محمد چودھری کو بحال کروانے کے لیے جو لائرز موومنٹ چلی تھی جس میں نواز شریف صاحب کا بڑا کردار تھا, اور آپ کو پتہ نا کہ 2007 میں ہی پرویز مشرف نے بلایا اور افتخار چودھری کو بلا کے کہا یو شوڈ ریزائن ایز چیف جسٹس آف پاکستان. رولا ادھر کھڑا ہو گیا, کہانی ادھر سے شروع ہو گئی تھی نا, تو رولا وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا. تو سر اب کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں وکلا تحریک چلے گی؟ میں نہیں سمجھتا. اگر چل گئی تو اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ہوں گے, کوئی مثبت نتائج نہیں نکلیں گے. تو
تو اگر کوئی پاکستان کی جوڈیشری میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرے یا وہ کہے کہ جی عدالتی سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے، عدالتی کارروائی کو مفلوج کر دیا جائے، یا نئے چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنا دیا جائے، تو سر وہ حالات ختم، وہ معاملات گئے۔ اب پارلیمنٹ کے پاس آ گیا اختیار، 70% اختیارات پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اختیار عدلیہ سے چھین لیا گیا جس میں پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم، منتخب جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹانے کے لیے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ اختیار گیا، سہولت کاری کئی آئین پسند ججز آ گئے ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ رینکنگ میں نظر آئے گی آپ کو، اور اس کا نام پاکستان کی تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔